खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदा की खादमा इवेंजलिस्ट ज़ैनी सोहेल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, इटर्नल साल्वेशन चर्च की तरफ से आप सबको क्रिसमस और न्यू ईयर की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। हमने रिसेंटली क्रिसमस को सेलिब्रेट किया है बड़ी धूमधाम के साथ, कलाम की रोशनी में खुदावंद की उन बरक़ात को और फजल को याद करते हुए जो खुदा ने हम सब पर किया है। हमने खुदावंद की शुक्रगुजारी की है क्रिसमस के मौका पर। आज खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ यूहन्ना की अंजील, उसका 3 बाब, उसकी 16वीं और 17वीं 2 आयात को खुदावंद के कलाम में से मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। यूहन्ना की अंजील, उसका 3 बाब। यहाँ पर यूँ लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी। अभी हमने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया है और क्रिसमस मनाने की भी यही वजह है कि खुदा ने अपना बेटा दुनिया को बख्शा। तो आज खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से मैं आपके साथ इस बात को शेयर करना चाहती हूँ कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी। क्रिसमस के मौका पर खुदा ने अपना बेटा दुनिया के साथ शेयर किया। खुदा का इकलौता बेटा, खुदा का प्यारा बेटा, खुदा जिससे बेहद मोहब्बत रखता था, उसने वो भी अपने लोगों के लिए दरेक नहीं किया, बल्कि उसने दुनिया में भेजा ताकि आपकी और मेरी निजात का बायस बन सके। इसी वजह से हम क्रिसमस मनाते हैं। और आज जबकि हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर चुके हैं, खुदा ने नया साल हम सब की ज़िंदगी में बख्शा है। तो मेरा पैगाम जो आज ये है कि अगर आज तक आपने मसीह यीशु को कबूल नहीं किया, लेकिन फिर भी आप क्रिसमस मना रहे हैं, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी क्रिसमस को मनाने में, लेकिन मसीह आपकी ज़िंदगी का मरकज़ नहीं है, अगर अभी तक आपने यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी नहीं दी, तो आज खुदावंद का कलाम हमें ये बयान करता है कि ये खुदा की मोहब्बत है, उसका बेटा जो उसने हमें बख्शा है। और अगर हम खुदा से मोहब्बत नहीं रखते, अगर हमने उसके बेटे को कबूल नहीं किया, तो फिर हमने जो कुछ किया क्रिसमस पर वो सब कोई मायने नहीं रखता। खुदा चाहता है कि हम उसके बेटे पर ईमान लाएं। खुदा ने ऐसी दुनिया को अपना बेटा बख्श दिया जो खुदा के गज़ब के नीचे थी, क्योंकि गुनाह की वजह से हर एक इंसान खुदा की अदालत के सामने है। जब बाग-ए-अदन में गुनाह हुआ, आदम और हवा ने गुनाह किया, खुदा ने उन्हें बाग-ए-अदन से बाहर कर दिया, लेकिन खुदा ने वहाँ पर वादा किया कि मैं एक को भेजूंगा, औरत की नस्ल से भेजूंगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। खुदा ने ये वादा किया और उस वादे को पूरा करने के लिए खुदा ने अपने बेटे को भेजा, लेकिन ऐसी दुनिया में भेजा जो नाराज़, गुनाह से भरी हुई थी, खुदा के गज़ब के नीचे थी। यहाँ पर हम देखते हैं रोमियो के ख़त में, उसके पहले बाब में, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो रोमियो का ख़त, उसका पहला बाब, उसकी 18वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा का गज़ब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराज़गी पर आसमान से ज़ाहिर होता है जो हक़ को नाराज़गी से दबाए रखते हैं। और उसके बाद हम रोमियो के ख़त में उसके 3 बाब, उसकी 23वीं आयत में पढ़ते हैं कि कुछ फ़र्क नहीं, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। मेरे अज़ीज़ों, आज दुनिया भरी पड़ी है क्रिसमस की सेलिब्रेशन से। लोग सीजनल क्रिसमस मना रहे हैं, लोग इसको एक रिचुअल रस्म समझ के मना रहे हैं, या बाज़ लोग में भी समझते हैं कि ये सीज़न ग्रीटिंग्स है। लेकिन क्रिसमस जस्ट सीज़न ग्रीटिंग्स नहीं है, ये हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह का पैदाइश का दिन है जो दुनिया भर में मनाया गया है। लेकिन आज सवाल ये है कि कितने लोगों ने मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हुए इस दिन को मनाया है। अगर ऐसा नहीं है, अगर मसीह को आपने कबूल नहीं किया, तो आज कलाम आपको ये बता रहा है कि आप खुदा के गज़ब के नीचे हैं, क्योंकि दुनिया गुनाह की वजह से खुदा के गज़ब के नीचे थी। तो मेरे अज़ीज़ों, अगर आपने यीशु को कबूल नहीं किया, तो आज इस नए साल में खुदा ने नया साल आपको 2024 बख्शा है कि आप खुदा पर, उसके बेटे पर, उसके कफ़ारे पर ईमान लाएं, ताकि नया साल आपकी ज़िंदगी में, आपके ख़ानदान की ज़िंदगी में बड़ी खुशी और बहाली और बरकत को लेकर आ सके। हर एक इंसान ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम है। खुदा ने अपने बेटे को ऐसी दुनिया में भेजा जो खुदा के गज़ब के नीचे थी,
لیکن خدا نے بھیجا اس لیے تاکہ ہم سب نجات پائیں، کیونکہ جو زندگی ہم گزار رہے تھے وہ ختم ہونے والی زندگی تھی، وہ بایو لائف تھی، اس کا ایک اینڈ ہے۔ لیکن جو انسان، جو زندگیاں خدا کو قبول کر لیتی ہیں، انہیں مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے۔ وہ ہمیشہ کی زندگی کے حقدار بن جاتے ہیں، وارث بن جاتے ہیں۔ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، غیر فانی زندگی ہے۔ جب کوئی شخص، کوئی گنہگار اپنے آپ کو خدا کے قدموں میں لے آتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ اے خداوند میں گنہگار ہوں، مسیح یسوع میرے لیے جسم لے کر اس دنیا میں آیا، اس نے میرے لیے کفارہ دیا، وہ میرے لیے صلیب پر چڑھ گیا، اس کا خون میرے لیے بہا، اور آج میں خداوند یسوع مسیح کے کفارے کو قبول کرتا ہوں، قبول کرتی ہوں، تو اس قبولیت کے بعد، اس اقرار کے بعد نئی زندگی، غیر فانی زندگی اس شخص کے اندر ایمان کے ذریعے سے داخل ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم خدا پر ایمان لاتے ہیں تو روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے یہ زندگی، خدا کی زندگی ہمارے اندر آ جاتی ہے۔ آج بھی کروڑوں لوگ دنیا بھر کے اندر کرسمس تو انہوں نے منایا ہے، لیکن وہ خدا کے غضب کے نیچے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے مسیح یسوع کو قبول نہیں کیا۔ غضب کیا ہے؟ غضب گناہ کی سزا دینے کا خدا کا حتمی فیصلہ ہے، یہ غضب کہلاتا ہے۔ اور اس کے لیے جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہے اورگے، غضب، گناہ کی سزا دینے کا قدوس خدا کا حتمی فیصلہ غضب کہلاتا ہے۔ خدا کی قدوسیت کے متضاد عمل، خدا قدوس ہے، خدا پاک ہے، ہر وہ عمل جو ہم خدا کے خلاف جا کر کرتے ہیں وہ گناہ ہے، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں ہم خدا کے غضب کے نیچے آ جاتے ہیں۔ اور اسی غضب سے چھٹکارا دینے کے لیے خدا کا بیٹا مجسم ہو کر دنیا میں آیا تاکہ وہ ہمیں نجات دے سکے۔ اگر آج آپ کی زندگی خدا کے کردار کے خلاف ہے، خدا کے کریکٹر کے خلاف ہے، تو ایک دن یہی قدوس خدا، یہی خدا واحد، یہی عظیم خدا آپ کو سزا دے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، سننے والے بہن بھائیوں، بچوں، بزرگوں، آج جتنے میری آواز کو سن رہے ہیں، اگر آپ خدا کو قبول نہیں کر پائے آج تک، تو آج موقع ہے کہ نیا سال خدا نے آپ کو آپ کی زندگی میں دیا۔ بہت سارے لوگ اس نئے سال کو نہیں دیکھ پائے، وہ 2023 کے آخر میں بہت سارے لوگوں کی خبریں ہمیں ملی کہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعض ایسے لوگ ہوں جن کو توبہ کرنے کا بھی موقع نہیں ملا، لیکن اگر آج آپ زندہ ہیں اس نئے سال میں تو یہ آپ کے لیے خدا کی فیور ہے، آپ کے لیے خدا کا مقصد ہے کہ آپ مسیح یسوع کو قبول کریں اور اس نئے سال کے اندر نئی زندگی کا آغاز کر کے مسیح یسوع کے نام کو جلال دے سکیں۔ گنتی کی کتاب میں ہمیں نظر آتا ہے اس کے 21ویں باب میں کہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر خدا کے غضب کا ایک ثبوت کہ مریم اور ہارون، موسیٰ کے بہن بھائی، نبیہ تھی مریم، پرستار تھی، خدا کی پرستش کرتی تھی، موسیٰ کے ساتھ وہ خدمت کرتے تھے۔ ہارون موسیٰ کا بھائی، وہ سردار کاہن تھا، خدا کا چنا ہوا تھا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ موسیٰ نے ایک کوشی عورت سے بیاہ کر لیا، اور جب موسیٰ نے وہ شادی کر لی تو مریم اور ہارون وہ موسیٰ کی بدگوئی کرنے لگے، وہ غصے ہونے لگے، اس کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ اور جب ایسا ہوا تو خدا کا غضب موسیٰ اور ہارون پر بھڑکا، اس لیے کہ موسیٰ کون تھا؟ خدا کا بندہ تھا۔ آج بھی بہت دفعہ لوگ خدا کے خادموں کے خلاف بڑے نڈر ہو کر، بے خوف ہو کر باتیں کر دیتے ہیں، لیکن خدا کے خادموں کے بارے میں کچھ بولنے سے پہلے ہمیں ہمیشہ سوچنا چاہیے۔ خدا اس بات سے نہایت غصے ہوا، خدا کا غضب بھڑکا۔ ہمیں وہاں پر خدا کے غضب کی ایک جھلک نظر آتی ہے، اور وہاں پر لکھا ہے کہ خدا کا غضب جو ہے وہ مریم پر بھڑکا، اور مریم کوڑ سے برف کی مانند سفید ہو گئی۔ اور کیا ہوا؟ وہ موسیٰ کے پاس گئے، معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ اب تو خدا سے کیا کر، ہماری شفاعت کر کہ خدا ہمیں معاف کر دے۔ میرے عزیزو، جب خدا کا غضب کسی انسان کی زندگی پر آتا ہے تو وہ ظاہر ہو جاتا ہے سزا کے طور پر، یا پھر وہ اس کے کوئی سائن ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ مریم کوڑ سے برف کی مانند سفید ہو گئی، خدا نے اس کو سزا دی، اور ہارون نے اقرار کیا، معافی مانگی کہ ہم سے خطا ہوئی ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں معاف کیا جائے، اور وہ موسیٰ کے پاس گئے۔ آج بھی غضب کیا ہے؟ خدا کی سزا جو خدا ہمیں ظاہری اور نا ظاہری طور پر دیتا ہے، اور ہمیں ملنی ہے اس کی جب تک ہم اس کی معافی نہ مانگ لیں۔ موسیٰ اور ہارون نے معافی مانگ لی، انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہم نے گناہ کیا ہے، اب موسیٰ تو ہماری شفاعت کر، ہم خدا سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم سے یہ گناہ ہوا ہے۔ لیکن خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا
انہوں نے گناہ کیا ہے، اس لیے وہ 7 دن تک خیمہ گاہ سے کیا رہے گی؟ باہر رہے گی۔ اور لوگوں نے کوچ نہ کیا، وہ سب کے سب وہیں ہٹ گئے۔ خدا کا غصہ وہاں پر ہمیں ظاہری طور پر نظر آتا ہے، اور خدا کا عبر، خدا کی حضوری جو خیمہ اجتماع پر تھی وہ وہاں سے ہٹ گئی، اور لوگوں نے کوچ نہ کیا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب خدا کا غضب ہماری زندگی پر ہوتا ہے تو برکتیں ہماری زندگی سے رک جاتی ہیں۔ خدا کا عبر وہاں سے ہٹ گیا، خدا کی پریزنس وہاں سے جاتی رہی۔ میرے عزیزو، اگر آپ بھی خدا کے خادم ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ راست باز ہیں، آپ بلیور ہیں، آپ نے مسیح کو قبول کر رکھا ہے، لیکن پھر بھی آپ سے گناہ ہو گیا اور خدا کا عبر، خدا کی حضوری آپ کی زندگی سے ہٹ گئی ہے، تو ہمیں اس پوائنٹ پر آنا ہے جس پوائنٹ پر مریم اور ہارون آئے۔ وہ آ گئے موسیٰ کے پاس، انہوں نے کنفیس کیا، انہوں نے اقرار کیا کہ ہم سے گناہ ہوا ہے، اب تو موسیٰ خدا سے ہماری شفاعت کر۔ آج بھی اگر آپ بلیور ہیں، ایماندار ہیں، خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن جانے انجانے میں آپ سے گناہ ہو گیا ہے، تو آئیے خدا کی حضوری میں آ جائیں، معافی مانگ لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے گناہ ہوا اور خدا کی حضوری آپ سے جدا ہو گئی، لیکن خدا چاہتا ہے کہ اس موقع پر آپ معافی مانگیں۔ نئے سال میں خدا چاہتا ہے کہ آپ بحال ہو جائیں۔ 2024 میں خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنے گناہ کا اقرار کر کے، معافی مانگ کر، نئے طور پر، نئے طریقے سے خدا کی حضوری سے سال کا آغاز کریں۔ انہوں نے معافی مانگی، خدا نے معاف کیا، لیکن خدا نے کہا کہ 7 دن تک وہ کیا رہے گی؟ خیمہ اجتماع سے باہر رہے گی۔ لوگوں نے کوچ نہ کیا، ترقی رک گئی، ایڈوانسمنٹ وہاں پر ہمیں رکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پچھلے 2023 میں گناہ کی وجہ سے آپ کی برکتیں رک گئیں، آپ کی ترقی رک گئی، آپ کے کام رک گئے، وہ منصوبے جو آپ نے کیے تھے وہ سب سٹاپ ہو چکے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جہاں آپ بڑھ رہے تھے اب وہاں پر گھٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آئیے آپ بھی اس سال کا آغاز روزے سے اور دعا سے کریں۔ مریم کو سزا ملی، وہ 7 دن تک خدا کی حضوری میں داخل نہ ہو سکی۔ آج خدا آپ سے چاہتا ہے کہ آپ نئے سال کا آغاز توبہ سے، دعا سے کریں، خدا کی حضوری میں وقت گزاریں، تاکہ یہ سال آپ کے لیے برکت کا باعث بن جائے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح بھی ایسی دنیا میں آیا جو غضب کے نیچے تھی، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل میں اس کے پہلے باب کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، اس کی 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے کہ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ نور تاریکی میں آتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے۔ آج بھی خدا کا بیٹا تو اس دنیا میں آ چکا ہے، وہ آج پیدا نہیں ہوا، وہ اس کرسمس پر پیدا نہیں ہوا، وہ آج سے 2023 سال پہلے پیدا ہوا، لیکن آج ہم اس دن کو یاد کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے مسیحی ایمان کی سچائی ہے، مسیحی ایمان کی بنیاد ہے۔ لیکن بیٹا پیدا ہو چکا، بیٹا کفارہ بھی ادا کر کے آسمان پر اپنے باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر جنہوں نے یسوع مسیح کو ابھی تک اپنی زندگی نہیں دی، قبول نہیں کیا؟ میرے عزیزو، آج بھی لوگ تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کر رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح دنیا کا نور، وہ دنیا میں آیا لیکن دنیا نے اسے قبول نہ کیا۔ آج جتنوں نے قبول کیا وہ مبارک ہیں، جتنے خداوند یسوع مسیح کو جانتے پہچانتے ہوئے اس کی پرستش کر رہے ہیں، اس کی سیلیبریشن کر رہے ہیں، اس نئے آغاز کو، نئے سال کو شروع کر رہے ہیں اس کے نام سے۔ آپ سب زندگیاں مبارک ہیں، لیکن آج وہ زندگیاں جو ابھی تک تاریکی میں ہیں ان کے لیے موقع ہے کہ آئیں اپنے برے کاموں سے توبہ کریں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح بھی جب اس دنیا میں تھے سب نے انہیں قبول نہیں کیا تھا۔ آج بھی ویسی ہی دنیا ہے، آج بھی ویسے ہی لوگ ہیں، آج بھی اسی طرح کے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ اپنی بری روشوں سے باز آنا نہیں چاہتے۔ آج بھی لوگ یسوع مسیح کو چھوڑ کر وہ رسم و رواج کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آج بھی لوگ تاریکی کو قبول کرتے ہوئے خوشی کے ساتھ تاریکی کے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، غلط طریقوں سے کرسمس کو مناتے ہیں، غلط طریقوں سے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن خدا کا بیٹا دنیا میں اس لیے آیا، خدا کی محبت کو لے کر، اس کی محبت کا پیغام لے کر کہ اب جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ تو میرے عزیزو، خدا ان کے اس خوبصورت کلام میں سے آج میرا یہی پیغام ہے آپ کے لیے، نئے سال کے لیے، 2024 کے لیے، کہ آئیں خدا کی برکتوں کو یاد کرتے ہوئے ہم اس نئے سال کا آغاز کریں، اس کا شروع کریں، اور اس پورے سال کو ہم خداوند کے ہاتھوں میں دیں۔ ان کاموں کو جو ہم نے اپنے دل میں مقصد رکھے ہیں خداوند کے قدموں میں رکھیں، خداوند کی حضوری میں رکھیں کہ خداوند جو تیری مرضی ہے اس سال میں میری زندگی کے لیے اور میرے خاندان کے لیے، میری خدمت کے لیے، خداوند وہی پوری ہو۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے۔ آپ ان سارے میسیجز کو ڈینیل سلیم آفیشل پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ اور زیادہ برکت پا سکتے ہیں۔
میری دعا ہے کہ 2024 آپ کی زندگی کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے بہت زیادہ برکت کا باعث بنے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے صلح سے بہت زیادہ برکت دے۔ تھینک یو۔